इंसान पैसों के लिए किस हद तक भूखा हो जाता है। मैं अब उस इंसान से मिला हुआ नहीं हूं जो अपनी बीवी को ये मशवरा दे रहा है कि वो एक्स, तुम करती ही क्या हो, आखिर तुम करती ही क्या हो सारा दिन। नाज़रीन, ये वो अल्फाज हैं जो बहुत से शोहरों ने अपनी बीवियों को कह कह कर उनकी सेल्फ एस्टीम भी ख़त्म कर दी हुई है और उनके कान भी पका दिए हुए हैं। और यही कहा है फराह के शोहर ने। फराह जो आज की कहानी का मरकज़ी किरदार है। फराह और उसका शोहर हमीद गुज़िश्ता 6 साल से कनाडा में रह रहे हैं। 6 साल पहले पाकिस्तान से परमानेंट रेजिडेंट बनकर कनाडा आए फराह और हमीद अब कनाडा की शहरियत हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, फराह की उम्र है 32 साल और हमीद की उम्र है 36 साल। फराह ने कनाडा में आकर एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम किया। एक मोबाइल कंपनी के लिए प्रमोशन की, घर से बैठकर काम करती थी और रोज़ाना 8 घंटे उसको काम करना होता था। जब मैंने फराह से उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पूछी तो मालूम हुआ कि फराह ने वही काम किया है जो शुरू के 4 महीने मैंने भी कनाडा में आकर किया था। और नाजरीन, वो काम करके मुझे अंदाज़ा है कि इंसान को कितना थका देने वाला काम है, क्योंकि आपको बैक टू बैक कॉल्स आ रही होती हैं और 8 घंटे की उस वर्क शिफ्ट में सिर्फ 2 15-15 मिनट्स की ब्रेक्स होती थी और उस 8 घंटे की कारकर्दगी आपकी लम्हा बलम्हा मॉनिटर की जा रही होती है। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉल आई उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ ब्रेक ले लें, उसके बाद जैसे ही अगली कॉल आएगी आपको फौरन से कंपनी के लिए प्रमोशन उसमें स्टार्ट कर देनी होती थी। तो उसमें जो आप सेल्स करते हैं उसका आपको कमीशन भी मिलता है। बहरहाल जो वेज उसमें मिलती थी वो मिनिमम वेज थी। मतलब मेरे खुद के उस वक्त आफ्टर टैक्स डिडक्शन मंथली $2200 बन जाते थे। तो कनाडा आकर शुरू में 4 महीने मैंने भी वही काम किया। तो फराह ने कनाडा में वो काम 2 साल किया है। कहती है कि 2 साल के बाद बेटा रेयान की पैदाइश करीब आ गई थी तो फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और रेयान की पैदाइश के बाद से तो मैं वो काम बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं रख सकी। अब रेयान की उम्र है 6 महीने। मतलब ये लोग 6 साल पहले कनाडा आए थे, तो शुरू के 3 साल फराह ने काम नहीं किया, उसके बाद 2 साल इन्होंने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम किया और फिर रेयान पैदा हो गया और अब रेयान 6 महीने का है। सो प्रैक्टिकली अभी इनको काम छोड़े हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन कहती हैं कि इनके शोहर हमीद का रवैया इनके साथ बिगड़ गया है, उखड़े उखड़े रहने लगे हैं और उनको पसंद नहीं आ रहा कि फराह ने काम छोड़ दिया है और हमीद की वजह से घर में बैठ गई हैं। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो एक ऐसे फैमिली सिस्टम में जहां सिर्फ माँ और बाप के अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई ग्रैंड पेरेंट नहीं है और बुलाया भी नहीं जा सकता इस केस में, फराह ने मुझे बताया, तो बहुत मुश्किल है कि बच्चे को किसी के भी सहारे छोड़ा जाए। हमीद की ये मर्जी है कि फराह बच्चे को डे केयर में डाल दे। उसके बारे में भी बात करते हैं। फराह कहती है कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत कंपेल्ड और मजबूर महसूस करती हूँ। मुझे एक तरफ ये लगता है कि आज जो हम कनाडा आए हैं और 6 सालों में ठीक ठाक हमने बचत भी की है। पाकिस्तानी टर्म्स में बात करूँ तो 6 साल में हम लोगों ने तकरीबन 4 करोड़ तो जोड़ ही लिया है खाली बचत में, अलावा इसके कि वो कनाडा में एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हैं और यहाँ पर एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। कहती है कि मेरे शोहर वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बात को लेकर वो अड़ गए हैं बिल्कुल कि हमें ये सेविंग्स करने का सिलसिला जारी रखना है और ये एक बंदे की अर्निंग के साथ पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि हमीद कितने बना लेते हैं? कहती हैं कि आफ्टर टैक्सेस उनके मंथली $4200 हैं। तो अगर ये भी काम करती हैं तो कुल मिलाकर कोई $6500 ये लोग बना लेते हैं आफ्टर टैक्सेस। लेकिन अगर बच्चे को डे केयर में डालेंगे तो आप समझ लें कि $500 उसका एक्सपेंस निकल जाएगा, तो क्या आफ्टर टैक्स जो इनके पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे वो $6000 होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये फिगर्स या मैथ के साथ बोर नहीं करने वाला, मैं आपके साथ एक और बात करने वाला हूँ। तो फराह कहती है कि ये हमीद के ही बदौलत हो पाया है कि हम लोग कनाडा आए हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल हम जी पाए हैं। तो मैं अपने आप को कंपेल्ड महसूस करती हूँ कि हमीद का बाजू बनने के लिए मुझसे जो भी बन पड़े मैं करूँ, और इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि रेयान को मैं डे केयर में डाल दूँ। और दूसरा मैं ये भी सोच रही हूँ
کہ کیونکہ میری عمر ابھی 32 سال ہو گئی ہے، حمید کی یہ مرضی ہے کہ میں ورک فورس جوائن کر لوں، جس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم فیملی ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، تھوڑی باتیں یہ اور طرح کی ہو جاتی ہیں، لیکن کمپلیٹ پکچر دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہر قسم کی بات کرنی پڑتی ہے۔ فرح یہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ایگز فریز کروا لوں تاکہ 10 سال بعد 15 سال بعد اگر ہم چاہیں تو اس وقت بھی بچہ ہو سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایگ فریزنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں یہ ٹرمینالوجی اتنی کامن نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ کرواتے ہیں۔ ایگ فریزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایگز کو فریز کر دیا جاتا ہے۔ کچھ خواتین کی وقت پر شادی نہیں ہو پاتی، جب اگر ہو جائے تو فرٹیلیٹی میکسیمم ہوتی ہے، حالات صحیح وقت پر اگر اس کی اجازت نہ دیتے ہوں تو بعد میں اس کا پلان بنے تو اس چیز کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ تو فرح کو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ڈے کیئر میں جو آپ ریان کو بھیجنے کا سوچ رہی ہیں وہ بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ بچپن کے سال بہت اہم ہوتے ہیں بچوں کے لیے، پیرنٹس کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ کرنے کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے خود اعتمادی اور سینس آف پروٹیکشن اور بلونگنگنیس ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ میاں اور بیوی ان کو بچانے میں وہ ڈیو ایفرٹ ہی پٹ نہیں کر پاتے یا کرتے جو اگر کی ہوتی تو وہ شادیاں بچ سکتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ کلچر دنیا بھر میں عام تھا کہ عورتوں کو گھر سے نکلنا چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عورت کی توجہ کام پر اتنی ہو گئی کہ بچوں سے ہٹ گئی، اور بچوں کی وہ جو ڈیٹیچمنٹ اس وقت ہوئی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، وہ 20 سال بعد جا کر اپنے پرسنل ریلیشن شپس میں نمایاں ہوئی، جب وہ دوسرے بندے کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ڈیولپ نہیں کر پائے جس کا احساس ان سے بچپن سے چھن گیا تھا۔ تو ناظرین، جب اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو ڈے کیئر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں ایک سینس آف فیئر اجاگر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس پیرنٹ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ سڈنلی اس کی زندگی سے فور اے سبسٹینشیل ٹائم روزانہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ اجنبیوں کے سہارے ہوتا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ڈے کیئر کا ماحول کیسا ہے، لیکن کیونکہ اس کو اپنی ماں وہاں پر نہیں ملتی تو وہ بچہ سٹریس میں آ جاتا ہے اور اس کی جو سینس آف اٹیچمنٹ اینڈ بلونگنگنیس ہے اس کی ستیہ ناش ہو جاتی ہے۔ کم از کم 5-6 سال کا جب تک بچہ نہ ہو تب تک اس کو ڈے کیئر میں بھیجنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور 5-6 سال کا تو ہو تو ویسے ہی یہاں وہ اسکول میں چلا جاتا ہے، تو دن کو 3-3:30 بجے تک تو وہ ویسے بھی اسکول میں ہی ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کسی گرینڈ پیرنٹ کو بلا سکیں پاکستان سے کینیڈا تو وہ اس کی 1.5-2 گھنٹے نگہداشت کر لے، اس کے بعد پیرنٹس واپس آ کر اس کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف 6 مہینے کے بچے کو ڈے کیئر میں بھیجنا بے وقوفی سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے $22 ہو سکتا ہے پر ڈے لگیں، آپ کے مہینے کا کل خرچہ $500 آئے اس میں، لیکن اس کی کاسٹ آپ کو ڈیکیڈز بعد برداشت کرنی ہوگی۔ انسٹنٹلی بھی آپ کا بچہ آپ سے ڈیٹیچ ہو جائے گا اور کچھ انسیکیورٹیز کے ساتھ بڑا ہوگا۔ دوسری یہ چیز کہ جو ایگز فریز کروانے کا سلسلہ ہے یہ بہت ہی امپریکٹیکل بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس بہن کے ذہن میں کیسے آئی ہے، لیکن اگر اس کی کاسٹ ہم دیکھیں تو یہ جو ایگز فریزنگ اینڈ ریٹریول کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے، 10 سال بھی اگر آپ اس کی مدت رکھتے ہیں ذہن میں تو یہ کم از کم $20,000 منیمم آپ کو کوسٹ کرنے والا ہے، جو اگر آپ 10 سال میں پر منتھ کوسٹ ڈسٹریبیوٹ کریں تو $166 آپ کو یہ پڑے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں آپ ایک ایڈیشنل خرچہ $166 پر منتھ کا ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ بہت ہی رسکی عمل ہے، کیونکہ 10 سال بعد آپ کی عمر جو ابھی 32 سال ہے اس وقت 42 سال کی ہوگی، تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فریزنگ دا ایگ تو ہیلدی رہ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب دوبارہ پریگننسی کا عمل ہوگا تو حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اتنی کاسٹ بیئر کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی اس کا فروٹ نہ ملے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ 10 سال میں زندگی بہت داؤ پیچ کھاتی ہے اور بہت سے پینترے بدلتی ہے اور حالات بالکل ہی مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ 10 سال بعد کا فیصلہ آج کے ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز کی بنیاد پر لے رہی ہیں اور اس میں آپ $thousands جھونکنے کا سوچ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ کینیڈا میں ہی نہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد خواہش ہی نہ ہو کہ اولاد پیدا ہو، کیونکہ اس وقت جو اولاد پیدا ہوگی پھر اس کی نئے سرے سے آپ کو نگہداشت کرنی ہے، پھر آپ
مینٹلی فزیکلی ایموشنلی اویلیبل ہو نہ ہو، اور جو بچہ پیدا کرنا یا اس کی نگہداشت کرنا یا پالنا پوسنا آپ کے لیے آج کے حالات میں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے شوہر آپ کو آج مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کام کریں، تو 10 سال بعد جب حالات اور بھی مشکل ہو جائیں گے، انفلیشن اور بھی بڑھ چکی ہوگی، کاسٹ آف لیونگ اور بھی بڑھ چکی ہوگی، کیا آپ کے شوہر آپ کو اجازت دے دیں گے کہ اب آپ بریک لے لیں کام سے اور اب آپ بچہ پیدا کریں؟ میں نے کہا کہ یہ ایگز فریزنگ کا خیال آپ کے ذہن میں آیا بھی کیسے؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے یا کچھ؟ کہتی ہیں کہ حمید مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایگ فریز کروا لو۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ انسان پیسوں کے لیے کس حد تک بھوکا ہو جاتا ہے۔ میں اب اس انسان سے ملا ہوا نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ وہ ایگز فریز کروا لے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی بیوی آلریڈی 32 سال کی ہے، اور مانے نہ مانے دیر از اے بایولوجیکل سائیکل، بایولوجیکل کلاک دیٹ ٹکس اسپیشلی فار ویمن۔ تو 32 سال میں ابھی ان کا صرف ایک بچہ ہے، ان کو چاہیے کہ جتنا بھی پروگرام ہے یہ کر کے، مطلب کہ دیز آر دا ایئرز۔ بعض لوگ کینیڈا آ کر اپنے آپ کو اتنا ماڈرن کیوں محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے اخلاقی اقدار بالکل بدل چکے ہیں اور ان پہ وہ قوانین یا وہ اخلاقی قدریں لاگو نہیں ہوتی جن کے ساتھ وہ بڑے ہوئے تھے یا جو اس ملک میں رائج تھی جس سے وہ موو کر کے کینیڈا آئے ہیں، کہ یہاں آ کر وہ ایگز فریزنگ کا سوچ رہے ہیں، اور وہ اپنی اس بیوی کو جس بیچاری کی 32 سال کی عمر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے مجبور کر رہے ہیں کہ بیٹے کو چھوڑے اور وہ کام پر واپس توجہ دے اور جاب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علاوہ ازیں میں سوچتا ہوں کہ وہ کس قسم کا باپ ہے جس کو اتنی مدت کے بعد بیٹے کی پیدائش کی اتنی بھی خوشی نہیں ہے کہ وہ اس بیٹے کو سائیڈ پہ کر کے اس کو ڈے کیئر کے حوالے کر کے اپنی بیوی کو فورس کر رہے کہ وہ کام پر توجہ دے۔ تو اس بیٹے کا کیا؟ یہ اس باپ کو خیال نہیں آتا کہ اس بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی، یا اس بیٹے کے لیے رہنے دے اس کی ماں کو، اس کا خیال کرنے دے۔ اتنے ہی پیسے چاہیے، پیسوں کی بھوک تو کبھی بھی نہیں مٹے گی۔ آلریڈی ان لوگوں نے اچھی خاصی سیونگ کی ہے جو بہت سے لوگ یہاں پر نہیں کر پاتے۔ وہ بیچاری 2 سال لگ کے محنت کر کے اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتی رہی ہے، اور شی از بین برنگنگ فوڈ ٹو دا ٹیبل، حالانکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے یہ لوگ آ کر کینیڈا میں یا ویسٹرن ممالک میں بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں کام ہی نہ کریں، ہم لوگ خود ہی فائنینشیل برڈن لیں اور خود ہی اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کریں۔ مین ٹینڈز ٹو بی دا الفا میل۔ لیکن یہاں پر آ کر ایسے بدل جاتے ہیں کہ لٹھ لے کر بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کام کرو کام کرو کام کرو، پیسہ جوڑ کے لاؤ۔ وہ بیچاری پیسہ جوڑ کے لا رہی ہے، اپنے اوپر نہیں لگا رہی، وہ ساری سیونگ میں جا رہا ہے۔ اٹس اونلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ فرح بھی ساتھ میں کام کرتی رہی ہے 2 سال اور بہت محنت کرتی رہی ہے کہ they've been able to save، لیکن وہ جس قسم کا کام کرتی رہی ہے وہ میں نے خود کیا ہوا، that's an extremely difficult کام۔ کہتی ہے کہ اسی وجہ سے ریان کی پیدائش بھی اتنی لیٹ ہوئی ہے کیونکہ میں کام کر رہی تھی۔ یہ تو فائنلی میری مدر نے مجھے سمجھایا، میری بہنوں نے مجھے سمجھایا کہ دس از گیٹنگ ٹو لیٹ، اگر اب نہیں تو کب؟ تو پھر یہ پریگننسی ہوئی اور ریان پیدا ہوا، لیکن اس کی پیدائش کے صرف 6 مہینے کے بعد ہی باپ ہے ٹرائز کر رہا ہے ماں کو کہ کام کرو۔ تو ناظرین، میں نے تو فرح کو مشورہ دیا کہ بالکل بھی آپ کو ڈے کیئر کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حمید اگر بضد ہے کہ ریان کو ڈے کیئر میں ڈالا جائے اور آپ کام کریں تو آپ اپنا سٹینڈ لیں۔ Enough is enough. There's a limit to which you can drag things. بعض اوقات زندگی میں وقت اور حالات انسان کو ایسے موڑ پر لے آتے ہیں کہ انسان کو نہ کہنا ہی پڑتا ہے۔ You have to say no and stay firm on that. دوسرا یہ، میں نے فرح کو کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتی اگر آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ You can advance your skills، اور اس کا ایک میں نے بہت ہی آسان طریقہ بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایز اے سیلز ریپرزینٹیٹیو ہی کیوں کام کیا؟ کہتی ہیں کیونکہ میری جو ڈگری تھی اکنامکس میں وہ مجھے زیادہ چیزوں کے لیے کوالیفائی نہیں کرواتی تھی، تو یہ ایک ایسا کام تھا جو بغیر ایکسپیرینس کے بھی، بیکاز اس میں صرف سیلز کی سکلز ہونی چاہیے، تو میں نے کیا، لیکن اس میں منیمم ویج تھی، تو 2 سال میں نے کام کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپ کی سکلز بھی ایڈوانس ہوں گی اور اس کے بعد جو آپ کو جاب ملے گی دیٹ ول بی ایٹ لیسٹ $80,000 پلس۔ اس کے لیے آپ ڈیٹا انالیٹکس کا کورس کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پرائر ایجوکیشن اس میں رہی ہو، آپ فرام اسکریچ اس چیز کو شروع کر سکتی ہیں۔ ود ان 4 months آپ اپنے آپ کو جاب کے لیے کیپیبل بنا سکتی ہیں، اور ایسی جاب آپ کو ملے گی جس میں آپ کو کم از کم $80,000 تو انشاءاللہ ملیں گے ہی، اور لوگ اس میں $1 lakh سے بھی اوپر بنا رہے ہیں۔
تو یہ جو ڈیٹا اینالیٹکس کورس ہے یہ آپ گوگل سرٹیفکیٹس لے سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کورسیرا سے یہ کورس کر سکتی ہیں. کورسیرا کی آپ ممبرشپ لے سکتی ہیں. $550 میں شاید 1 سال کے لیے آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. آپ ہر طرح کے کورسز کر سکتی ہیں اپنے پیس پر, اپنے فلیکسیبل اسکیڈولس کے ساتھ. اگر آپ اس کو ہفتے کے 10 گھنٹے بھی دے دیتی ہیں تو 4 مہینے کے اندر آپ ڈیٹا اینالیٹکس کا کورس کر سکتی ہیں بہت سستے میں, اور آپ کو وہ اس قابل بنا دے گا کہ آپ ڈیٹا اینالیٹکس کی جاب کر لیں. اس میں آپ کو ایس کیو ایل بھی سکھا دیا جائے گا, آپ کو ٹیبلو بھی سکھا دیا جائے گا, آپ کو طرح طرح کے ایسے پروگرامز سکھا دیے جائیں گے جو ڈیٹا اینالیٹکس میں یوز ہوتے ہیں, اور جب آپ کے پاس وہ اسکل آ جائے گی تو آپ وہ جاب کر سکیں گی. تو مین وائل یو شوڈ ٹرائی ٹو یوز دس ٹائم اپنی اسکل ایڈوانسمنٹ کے لیے, اور اپنے بچے پر فوکس کریں. ویسے میں نے پوچھا کہ کیسے منہ بسورتا ہے, کیا ہی وہ کرتا ہے. کہتی ہے کہ اکھڑے رہتے ہیں, سارا دن میں اکیلی ہوتی ہوں, بچے کی ٹیک کیئر کرتی ہوں, اس کے بعد آفس سے واپس آتے ہیں تو میرے ساتھ بات نہیں کرتے, کھانا لگانے میں ذرا دیر ہو جائے تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ, اور یہ ان کے زبان پر رہتا ہے کہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو. کھانے میں مین میخ نکالتے ہیں, اور سارا دن میں اکیلی رہتی ہوں, اس کے بعد بھی واپس آتے ہیں تو موبائل پر لگ جاتے ہیں. میں اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کروں تو چڑچڑے ہو کر مجھے الٹا سا جواب دے دیتے ہیں. نہیں ہوتا کہ کبھی مجھے باہر لے جائیں, ویکینڈ پر مجھے لے کر جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ بس موبائل پہ بزی رہتے ہیں, میرے ساتھ بات نہیں کرتے. تو میں بہت ہی سوشل ایکسکلوژن میں جاتی جا رہی ہوں, بہت اکیلی اور تنہا میں محسوس کرتی ہوں کہ میرا شوہر ہی مجھ سے بات نہیں کرتا, اور ان کے علاوہ میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے. تو میں نے فرح کو سمجھایا کہ بالکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فرم سٹینڈ لیں, ریان کے اوپر توجہ دیں, اپنی اسکل ایڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور حمید کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کے بدستور سمجھانے کے بعد بھی یہ بندہ نہیں سمجھتا تو سمجھ جائیں کہ the problem is deeper rooted. اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ بندہ آپ کو استعمال کر رہا ہے خود پیسے بنانے کے لیے, شاید آپ یوز ہو رہی ہیں اس سچویشن میں. بٹ یو شوڈ آلویز سے نو ٹو سلیوری. سلیوری کی بہت سی فارمز ہوتی ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وہی لوگ جن کو چینز میں باندھا جا رہا ہے, جن کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, صرف وہی سلیوز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں فری انسان بھی سلیوز ہیں, اور ان میں سے ایک میجورٹی عورتوں کی ہے. اور نہ صرف ہمارے مشرقی ممالک میں بلکہ باہر آ کے مغربی ممالک میں بھی they are being treated as slaves by their own husbands. تو آپ کو اپنے رائٹس کو سمجھنا ہے, پہچاننا ہے, اپنی پرائیورٹیز کو سمجھنا ہے. ایگز فریزنگ کا ذہن سے نکال دیں, بلکہ اگر آپ کو اور بچے چاہیے تو آپ اپنی فیملی ایکسٹینشن پر توجہ دیں. اینڈ دیز آر دا ایئرز دیٹ یو شوڈ بی تھنکنگ اینڈ فوکسڈ آن دس تھنگ. اپنے شوہر کو سمجھائیں, سمجھے اچھی بات, لیکن بدستور سمجھانے کے بعد بھی, آپ کے صبر کرنے کے باوجود بھی اس بندے کا اگر رویہ نہیں سدھرتا تو مے بی یو کین تھنک اباؤٹ بیٹر آپشنز فار یور سیلف. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں سوچنا, سو جسٹ اسٹے فرم آن یور ڈیسیژن. ناظرین, اس کے علاوہ میں نے فرح کو یہ کہا کہ جیسے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ حمید کا احسان ہے اس کے اوپر کہ وہ پاکستان سے اس کو کینیڈا لے کر آیا ہے, وہ اس کی وجہ سے کینیڈا آ پائی ہے. تو میں نے فرح کو یہ سمجھایا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں, اپنے نصیب کی وجہ سے کینیڈا آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں کینیڈا آنا فرح کی وجہ سے لکھا ہو. کچھ لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر اللہ کی بلیسنگز حاصل کر رہے ہیں. کسی کی بہت اچھی نوکری لگ جاتی ہے, کسی کا کوئی بہت اچھا بزنس چل جاتا ہے, کسی کو بہت شہرت مل جاتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے ایسے ہو پایا. در حقیقت بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا رول پلے کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور سم ٹائمز اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسبت سے جو اور لوگ جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, سم ٹائمز اس کے بچے بچیاں, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جب وہ مدد کرتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, ان کے لیے آسائشیں فراہم کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے اس بندے کو نواز رہا ہوتا ہے. تو میں نے فرح کو بتایا کہ بالکل ایسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ شادی کی ہے, آپ اس کی نکاح میں آئی ہیں. وائی ڈو یو انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف, کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں تھی. وہی ہے جو پاکستان سے کینیڈا لے کر آیا ہے اور اس نے آپ کو اہمیت دی ہے. آپ کو ایسے سوچنا چاہیے کہ بندے کے نصیب سنورے ہیں آپ کی وجہ سے. Now this goes regardless of gender. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں خود کو عزت دینے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ہم کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے گا. جب ہم خود ہی اپنی نظروں میں ہی اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں تو others have no reason to give any importance to us.
ناظرین یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے فرح کو سمجھائی. اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. آپ کے خیال میں حمید کی یہ ڈیمانڈ فرح سے کہ ریان کو ڈے کیئر میں جمع کروائے اور فوراً سے کوئی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور جاب کرے اور اس کے ساتھ پیسے کمائے اور اس کو پیسے کما کر لا کر دے, کیا یہ جائز ہے؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ساتھ میں یہ جو ایگز فریزنگ کا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے ہمارا کینیڈا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, پھر کسی موضوع کے ساتھ, پھر کسی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.